अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। नाज़रीन इकराम, तारीख़ सल्तनत उस्मानिया के सिलसिले में आज हमारी 46वीं नशस्त है और इस क़िस्त के अंदर हम सुल्तान मुराद चहारम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सुल्तान मुराद चहारम 1808 था 1867 इनका ये अहद सुल्तानी है। और इसके अंदर जो हालात और वाक़यात हुए हैं वो मुसलमानों के लिए, खिलाफत उस्मानिया के लिए, मशरिक़ और एशियाई कूचक के वो जो रियासतें जो साल सदियों का कशीद थीं, बड़े जिहादी कारनामों के ज़रिए और बड़ी मेहनत और सिद्क़ व वफ़ा और जमादानी ज़िंदगी के वो सारे पैराए मिलाकर, नस्ल दर नस्ल कड़ियाँ मिलाकर जो हासिल की गई थी, अब उसकी रिख्तगी, उसकी तनज़्ज़ुली और उसकी मादूमियत और मफ़क़ूदियत का ये अहद है। नाज़रीन इकराम, सुल्तान मुराद चहारम अपने चचा के बाद, जब मुराद सलीम सालिस के बाद तख्त पर सरीराए तमकिनत हुए तो उस वक्त के जो हालात हैं वो यूं ही समझ लीजिए कि उस वक्त तक ये बाकायदा तौर पर एक कठपुतली हुकूमत अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। कठपुतली हुकूमत से मुराद ये है कि फ़ैसलों के पीछे और रियासती मामलात के पीछे कहीं और से ताने बाने चलते हैं और उसमें मुफाद परस्ती का एक आलम है। जिन लोगों ने सुल्तान मुराद चहारम को तख्त पर लाया, ये उन्हीं के हाथों यरगमाल हुए और कठपुतली बन गए, यानी इनके फ़ैसले अपने नहीं होते थे। ये सुल्तानी फ़रामीन जारी करके जदीद निज़ाम को इन्होंने कलअदम कर दिया और जो मग़रबी यलगार के और मग़रबी रियासत और फ़लसफ़ा और मग़रबी तरक्की पसंदाना तहरीकें और ख़यालात से, उससे ये अक्सर खिलाफत उस्मानिया के इलाक़े जो बहुत मुतासर थे और कई हल्के मुतासर थे। अब वो वक्त आ गया जदीदियत का और क़दीमियत का, यानी वो एक जो नज़रिया था उस पर ये बराह रास्त जंग थी, जिसमें तहज़ीब और मुआशरत की जंग थी, जिसमें लिबास और ज़ुबान की जंग थी, जिसके अंदर ओढ़ने बिछोड़ने की जंग थी, जिसके अंदर कारोबार, मशत और मशीयत और मईशत और ज़िंदगी के दीगर मामलात की जंग थी। इसी हवाले से जब सुल्तान चहारम मुराद चहारम ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो इस तरह की तरक्की पसंदियत को कभी फ़रोग़ नहीं देगा जिससे खिलाफत उस्मानिया की जो असलाफ़ी और रिवायती अक़दार हैं वो ख़त्म हो जाएं या वो उनका गला घोंट दिया जाए। इसी हवाले से हम किताब का हवाला दिए चलते हैं। क़िराअतुल जदीद अल सियासता, मोहम्मद अली तवस्तिया और डॉक्टर सुलेमान ख़ानम, इन्होंने तर्जुमा किया इसके हवाले से बड़ी तफसील से। हमें इसमें सफ़ा नंबर 12, 18 और हम 48 तक चले जाते हैं तो उन्होंने इसको मिसाल बनाकर पेश किया अपने मज़ामीन की सूरत में भी। यानी हुआ ये, डॉक्टर सुलेमान ख़ानम के मुताबिक भी सुलेमान ख़ानम ने जो सूरत हाल यहाँ लिखी वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं जो क़िराअतुल जदीद और दीगर यूसुफ़ औसाफ़ जैसे लिखारियों ने, मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि जब ये खड़े हुए, मुश्किलात पहले बर्दाश्त की, लेकिन बड़ी जद्दोजहद की, ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए कि जदीदियत जो है उसको रोका जाए, लेकिन इनका तख्ता उलट दिया गया। मिस्र में फ़्रांसीसी और सलीबी एक, पहले फ़्रांस का सलीबियों के साथ एक मुआहदा हुआ जो राहिबों के साथ था, फिर उस्मानियों के साथ जंग हुई 1213 हिजरी मुताबिक 1748, जिसमें फ़्रांस का सिपह सलार नेपोलियन बोनापार्ट की क़यादत में ये जंगी मुहिम जारी हुई। और असल में ये इनकलाब फ़्रांस जो उस वक्त हो रहा था, ये उसके ज़िमन बगावत को रोकने के लिए फ़्रांस में उन्होंने ये कोशिश की और ये बाकायदा जनाब
مصر پر انہوں نے جب چڑھائی کی، اسی دور میں سلطان مراد چہارم کے دور میں 122 عیسائی راہب اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس 16ویں صدی عیسوی میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو مذہبی تحریکیں ہیں، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس کے مخالف اور فرانس کی کیتھولک کلیسا کی اصلاحی مہم اور وہ اس کے کردار سے متاثر تھے، اس لیے اب مصر کے اندر سے شورشیں ہوئیں اور انہوں نے نپولین کا باقاعدہ ساتھ دیا۔ نپولین جب دیکھیں یہ ہوا یوں کہ جب یہ مشرق آئے یورپی، تو انہوں نے روسو، والٹیئر اور اسی طرح سے انہوں نے نیٹسٹکو کے جو خیالات تھے وہ لے کے آئے۔ اسی طرح دیگر مفکرین بھی اسی طرح کے شامل تھے جو اس وقت وہاں اسلامی تہذیب اور اسلامی روایت اور جو قوانین ہیں اس کے خلاف اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک جدید نظام متعارف کروایا۔ روسو کی جو، یا جس کو روشو بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ڈاکٹر غانم نے تو بڑا وہ لکھا ایسے پیرائے میں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشرق میں مغربی واردات جو ہوئی ہے وہ سماج کے ذریعے ہوئی ہے، وہ معاشرت کے ذریعے ہوئی ہے، وہ تہذیب کے ذریعے ہوئی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو بدلا گیا ہے۔ جو کام آج کے جدید میڈیا کا ہے وہی کام اس وقت مفکرین نے انجام دیا۔ پھر اسی طرح سے جو یہ فکر آئی اس میں مساوات، بھائی چارہ اور جدت کے نعرے آئے، اور اس میں ایک مورخ ہے عبد الرحمن الجبرتی جو اس وقت موقع پہ موجود تھا، اس نے وہ یہ ناصریہ میں جو فرانس کے قائم کردہ علمی ادارے کے بارے میں جو اس نے لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے قتل الجدید فی تاریخ الدولة العثمانی کا صفحہ نمبر 143 میں بھی لکھا کہ نپولین بوناپارٹ بظاہر مسلمان تھا، اور اس نے آگے جس طرح لانس آف عربیہ کا سلسلہ ہے کہ وہ کس طرح سے جاسوس بن کر آ کر عربیوں میں گھس کر ایک نصرانی ہونے کے ناطے اس نے کیا کیا چاند چڑھائے اور کس کس قسم کے انہوں نے عربیوں کو تارے دکھائے۔ یہی کام نپولین بوناپارٹ نے، بظاہر وہ مسلمان تھا، اسلامی شریعت، اسلامی احکامات اور اسلامی معاملات سے بہت متاثر ہوا، لیکن بعد میں کیا ہوا، بعد میں اس نے وہ سارا لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے بعد اندر سے وہ اس نے بیانات میں وہ ساری چیزیں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اس پر اس نے گفتگو کی، لیکن آخر میں اس نے وہ جھٹکا دیا تاریخ جس کو آج بھی سمٹتی ہے صفحے، لیکن اس کا ظلم اور بربریت اتنی قدر ہے کہ اس کو لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر یہ کہ سچ بات کہنا مشکل بھی ہے اور سچ بات لکھنا بھی مشکل ہے کسی بھی دور کے مورخ کے لیے، اور جب اس کو چھپانا شرمناک ہو جاتا ہے اور بتانا خطرناک ہو جاتا ہے لکھنا خاص طور پر۔ اب مصر میں یہ جو گروہی فتنے شروع ہوئے ہیں اس کے پیچھے نپولین بوناپارٹ کا ہاتھ تھا، اس نے اسلامی لبادہ اوڑھا، اور اس میں مصر میں یعقوب استاد اس وقت کا سیاہ ترین اور بدترین کردار مصر میں ہمیں ملتا ہے، جس نے اس کی پشت پناہی کی اور اسے آگے لے کے آیا۔ اس کے سارے تیے پانچے جو تھے وہ اس کے سارے وہ بظاہر تو مسلمانوں کے لیے، امہ کے لیے بہت بڑا لیڈر تصور کیا جاتا تھا اس وقت کے علاقائی حالات، سیاست کے حوالے سے۔ اس نے ان کا مکمل ساتھ دیا اور گھس کر پھر یعقوب کے ذریعے وہ یہاں پر ورغلایا لوگوں کو، معصومین کو۔ اور پھر اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز شناوی نے غیر مسلم نے لکھا ہے کہ غیر مسلم مصریوں نے بھی کچھ پڑھے لکھے جو تھے، جو روشن خیال رکھتے تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر یہ ہوا کہ جناب یعقوب استاد کے ساتھ اس کی معاونت کے ساتھ اس نے خوب جو ہے وہ بازار ظلم و ستم گرم کیا۔ اسی دوران جو ہے وہ طاعون کی وبا پھیلی فرانسیسی فوج کے اندر۔ نپولین بوناپارٹ اتحادی اور اس کے جو یورپی اتحادی تھے ساتھ میں، یہ انہوں نے کیلیپر کو حکومت دی مصر کی اور خود فرانس بھاگ گیا۔ یعنی لیکن اس حوالے سے یہ بات بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ جو ظلم اور ستم مصر میں نپولین بوناپارٹ نے کیا، جس کو ہم مسلمان بڑا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، ہمارے اکثر مفکرین
اپنی موٹیویشنل تقریروں کے اندر اور گفتگو کے اندر اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں تاریخ کا جب وہ بولتے ہیں، اور انہیں ان چیزوں کا علم نہیں کہ مصر کے اندر جو قتل و غارت اور جو خون کی ندیاں اس نے بہائیں، اور اس طرح مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو ایک سلطنت عثمانیہ کا ایک علاقہ تھا، اس میں بغاوتیں شورشیں پیدا کی. خیر ان کے ہاتھ میں بھی وہ نہ رہا، لیکن انہوں نے قاہرہ پہ قبضہ کیا، اس کے بعد غزہ، رم اللہ اور یافا تک کے علاقوں پر انہوں نے کیا. پھر یہ عکاک پہنچے، لیکن عکاک کو یہ تسخیر نہ کر سکے، اس کو فتح نہ کر سکے. نپولین بوناپارٹ کی یہ جو باقی یہ جو کیلیپر کے سربراہی میں اور اس کی سپہ سالاری میں جو فوجیں آئیں وہاں پھر. لیکن ایک بات اور بڑی ضروری ہے کہ یہودیوں کو انہوں نے مغربی یورپی اتحاد اور نپولین نے یہ ضرور کہا کہ نہ صرف ان کا یہودیوں کا ساتھ دیا، بلکہ فلسطین کا معاملہ اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس وقت کہا کہ فلسطین یہودیوں کا قانونی حق ہے اور یہ فلسطین کے قانونی وارث ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین پر سب سے پہلا حملہ جو تھا نا وہ یہی تھا. خیر اس کے بعد پھر جو سلسلہ آگے بڑھا، پورے عرب میں ایک لہر دوڑی، مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوئے. لیبیا کے مہدی درناوی کا نام بڑا اہم ہے، اس نے اعلان جنگ کیا جب یہ بات سامنے آئی. پھر پورے علماء اثر کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ من حیث القوم آگے بڑھے، اور انہوں نے فرانس سے جنگ جاری رکھنے کا پورا تہیہ کیا، وہ آگے بڑھے. انہوں نے علماء کا کردار تھا. پھر 24 جون 1800 کو العریش معاہدہ ہوا، اسی سلطان مراد شاہ حرم کے دور میں. سلطان بیچارہ پیچ و تاب میں تھا مصر سے. پھر فرانس کا انخلا بھی انہی کے دور میں ہوا. وہ اس کی وجوہات جو ہم نے بتائی ہیں، ایک تو وہ جو طاعون کی بیماری تھی، انقلاب فرانس کے کچھ پہلو تھے، اور پھر ایک جو اس کی اپنی صورتحال ایسی تھی کہ فرانس کو خطرہ تھا، جنگوں کا خطرہ تھا. پھر سلطان مراد چہارم کے حوالے سے آخر میں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذبہ جہاد کو تو زندہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس سامان زندگی اور سامان وقتی جو حرب ہیں وہ نہیں تھے اس کے پاس. خیر اسلام کبھی بھی صرف جہادی سامان پر تکیہ کر کے یا لڑائی کے اور عسکری ساز و سامان پر تکیہ کر کے نہیں لڑا، لیکن اسباب کا معاملہ بہت ضروری ہے. یہاں یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جذبہ جہاد سلطان مراد چہارم کے ہاں تو ہے، لیکن اب اس سودے کے خریدار نہیں. اسی طرح 28 جون 1808 کو پھر سلطان مراد چہارم کا بھی تختہ الٹ دیا گیا، یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام پھر سے دکھایا. ناظرین اکرام، آج ہماری 46ویں قسط تھی، اور آج ہم نے سلطان مراد چہارم جن کا عہد سلطنت 1808 تھا 1867 ہے. ہم اس پر انشاءاللہ اب مزید اگلے آنے والی نشستوں میں اس کے حاصلات پر اور تجزیہ بھی پیش کریں گے. تاریخ کا سفر جاری رہتا ہے، تاریخ میں زندہ نہیں رہا جاتا، تاریخ سے سبق حاصل کیا جاتا ہے، اور تاریخ کو جانے بغیر حالات کی پیش بندی اور مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی. ناظرین اکرام، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.